अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक इश्तिहार जो है वो नज़र से गुजरा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेशकशें तलब की हैं। पेशकशें तलब की हैं किस काम की? पेशकशें तलब की हैं इस काम की कि कोई कंसल्टेंट जो है वो हमारी रहनुमाई करे। हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर हम जो है वो एक स्टडी करना चाहते हैं, उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं। अब मसला ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हम आपको माजी में ले जाएं तो ये करेंसी जो थी, ये लेन देन के जो इंस्ट्रूमेंट थे, ये लेन देन का एक आला होती थी, इंस्ट्रूमेंट होती थी, ठीक है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर पहली दफ़ा रियासत ने ये कहा था कि लेन देन का ये जो आला है इसको गली के चौक में बैठा हुआ यहूदी तय नहीं करेगा, ठीक है, और इसको रियासत तय करेगी कि इसकी कदर क्या होगी। ये रियासत का सॉवरेनिटी का इजहार है, ठीक। तो नतीजे के तौर पे यहूदी और उनकी नाजायज औलादें जो हैं वो हजरत उमर के ऊपर दरीदा दहनी करती रहती हैं तारीख के अंदर। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि मालूम इंसानी तारीख के अंदर पहली दफा रियासत ने करेंसी की जो कदर मुकर्रर की थी वो उस वक्त से फिर चला आ रहा था। फिर वो 1934 की जहाज वाली मीटिंग तय हो गई और बहुत देर के बाद ना, तकरीबन 1300-1350 साल के बाद वो मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में जब IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह बनाने के फैसले हुए तो उसमें ये भी तय हुआ कि जनाब जितना किसी के पास सोना होगा उतनी वो करेंसी छापेगा। फिर 1964 तक यही कंसेप्ट रहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब अमरीकी हुकूमत ने अपने अक़वाम से सारा सोना छीन लिया और 100% डिवैल्यूशन कर दी डॉलर की, लोगों को डॉलर दे दिए और उसके बाद फिर 100% डिवैल्यूशन कर ली, तो फिर 1974 में उसके बाद 73 या 74 के अंदर फिर ये तय कर दिया कि सोना वोना जरूरी नहीं है, बस सॉवरेनिटी जो है वो इंडिकेट होती है किसी स्टेट की। फिर 90 की दिहाई के अंदर फिर मजीद एक कंसेप्ट आया और वो ये था कि सॉवरेनिटी का इजहार भी नहीं है, वो उसकी इक्तिसादी मजबूती का इजहार, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का इजहार है। जितना किसी के पास अदा करने के लिए ज्यादा मौजूद है, हैं? हालांकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो जापान की बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन येन उनका जो है वो हमेशा लो लेवल पे रखा जाता है। इसी तरह युआन देख लें, खैर हमारी करेंसी तो नहीं है वो काम, लेकिन वो बड़ा निचली कदर रखते हैं। ये दोनों एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं और ये नीचे इसलिए रखते हैं कि इनकी जो है अल्लाह आपका भला करे, इनकी अदायगियाँ, इनकी प्रोडक्ट सस्ती रहें दुनिया की दूसरी मार्केट्स के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो जो करेंसीज थी उनके पीछे हुकूमतों की सॉवरेनिटी होती थी। फिर एक असाइनमेंट जो हम बच्चे नॉर्मली लेते हैं या साजा देते हैं, उसके तहत एक कंसेप्ट डेवलप हुआ और उस कंसेप्ट के तहत जो है वो एक ऐसी करेंसी बनाई गई जो पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल सिनेरियो के अंदर एक्सेप्टेबल हो, डिजिटल सिनेरियो के अंदर एक्सेप्टेबल हो, लेन देन कर सके उसके अंदर, ब्लैक वेब का या ऑन द टेबल या अंडर द टेबल जो भी अदायगियाँ करनी हो उसके ज़रिए किए जा सकें और उसके रास्ते में किसी भी सेंट्रल बैंक की रुकावट ना हो। और इस कंसेप्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी वजूद में लाई गई। पहले कोई एक आध थी, फिर दर्जनों आ गई, सैकड़ों आ गई, फिर उनमें से कई डिफॉल्ट हो के भाग गए, लोगों के पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन जाहिर है कि फ्लॉप हुए प्रोजेक्ट को नहीं दिखाया जाता, लोगों को ल्योर करने के लिए हमेशा कामयाब मंसूबा दिखाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो पार्टी है अगर वो अपना कोई प्रोजेक्ट, कोई कंसेप्ट बेचना चाहती है तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि ये मंसूबे हमारे फ्लॉप हो गए, वो सिर्फ कामयाब मंसूबों का जिक्र करेगी। तो क्रिप्टो के अंदर भी जो दर्जनों लोग जो थे वो फ्लॉप करके भागे, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई ओनर नहीं है, उनका कोई बारे में कोई बताने वाला नहीं है कि वो क्या करके गए थे, बल्कि हो ये रहा है कि उनको मतलब कि अपने कामयाब जो एक कामयाब हुआ है एक जो डिजिटल करेंसी का कॉइन, उसको मार्केट किया जा रहा है। उस मार्केटिंग का नतीजा जो है वो ये है कि जो है इस वक्त एक मखसूस नस्ल जो है जिसका विजन कम होता है, जिसका एजुकेशन कम होता है, जिसका इसके बारे में जनरल नॉलेज कम होता है, उसको कर दिया जाता है, ल्योर कर लिया जाता है कि आप अगर इस तरह के 3 कंप्यूटर 1.5-2 लाख वाले खरीद के लगा दें और दिन रात वो चलते रहें तो ये इतने वो क्रिप्टो के कॉइन जो है ना वो डिग कर लेंगे, माइनिंग कर लेंगे उसकी। लेकिन फ्रॉड हमेशा ऐसा ही होता, ठीक है। मैं पाकिस्तान के अंदर 1991 से एक ऑब्जर्वर के तौर पे, सहाफी के तौर पे बैठा हुआ हूं और मैं देखता हूं कि किस तरह फ्रॉड होते हैं। लेकिन
تمام فراڈیوں کے اندر نا ایک بات کامن ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ فیئر کام ہے, اور اس فیئر کام کے نتیجے کے اندر پاکستان میں اتنے ڈالر آئیں گے کہ سارا قرضہ اتر جائے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ بات جو تھی میں نے وہ ایک صاحب سے سنی جو خود کو پی آئی ڈی کہتے تھے, اور وہ جو تھے وہ آن لائن بزنس جو تھا, آن لائن وہ جو تھا نا 2000 کے اندر پاکستان میں ہر گلی محلے کے اندر فوریکس کی کمپنی کھل گئی تھی, اور اس نے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے تھے. وہ فوریکس کی کمپنیاں نہیں تھیں, وہ بیسیکل MLM کی تھیں, ملٹی لیئر مارکیٹنگ والی تھیں کمپنیاں جو تھیں, جس میں ایک بندے نے اپنے پیسے جمع کروانے تھے اور اس کے بعد شہد میں سے 10 اور چغت ڈھونڈنا شروع چل پڑنے تھے, اور ان چغت نے پیسے جب جمع کرانے تھے تو اس کو بھی کمیشن مل جانا تھا. ان 10 بندوں نے مزید آگے 10 چغت ڈھونڈنے تھے, اور چونکہ چغتوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ پیسہ لا دیے تو گھر بہ کے منافع آتا رہے, تو وہ گھر بہ کے منافع جو ہے نا وہ 5-6 مہینے سوا سال ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر وہ منافع آنا بھی غائب ہو جاتا ہے, تو منافع والی ماسی بھی غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو کمیٹی بھی نہیں نکلتی تھی, کمیٹی والی مائی بھی نکل جاتی. تو یہ جو ہے وہ والے, اور یہ فراڈیوں کا ٹپیکل جارگن ہے. اس کا کنسیپٹ مجھے اس ولاگ کا کیوں آیا, کیونکہ کل جب میں نے دیکھا کہ وقار زکا صاحب کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر ہے, انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا جی. انہوں نے جو کرپٹو کا, وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی, کرپٹو کے اندر فلانی کامیابی ہو گئی تو اب تو وقار زکا کی بات مانے نا جی اسٹیٹ بینک. یہ وقار زکا جو ہے نا وہ ذہنی معذور جو ہے نا, ذہنی طور پہ مجہول فراڈیا ہے, اور یہ مطلب اس کا عجیب کنسیپٹ ہے یار. جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی وہ ماں بہن ایک کرتا ہے, اس کو گندی گالیاں دیتا ہے, لیکن اس ملک کے اندر چونکہ احمق لوگ ہیں, وقار زکا جو ہے اس نے سنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس گروپ کو اس گروپ کے اندر کو 30,000 لوگ ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ جوائننگ فیس اس کو یا اس کی ممبرشپ فیس جو ہے وہ 1100-1200 دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے وہ ایک بندے جس نے جوائن کیا ہوا میں کہا داسدہ کیے, مجھے بھی تو بتائیں نا یہ بتاتا کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارہ اس کا 10% بھی نہیں بتاتا جو ہم دادا پوتا شو میں گزشتہ 10 سال سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور یار یہ بڑی بدقسمت قوم ہے کہ یہ وقار زکا کے پاس جا کے پھنستی ہے. ہم جس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر فراڈ کی بر وقت اور وقت سے بہت پہلے نشاندہی کی کہ وہ ادھر نہ جانا, توتے امن موتے تو اس گلی نہ جا, اس گلی دے لوگ برے وہ پھائیاں لیندے پا. ہم نے پہلے بتایا, ان 10 سالوں میں تو ہمارا دعویٰ ہے ہر مالیاتی فراڈ جو اس ملک میں ہوا ہے ہم نے بتایا کہ یار اس طرف نہ جانا, نمبر 1. اور یہ بھی بتایا کہ کام تو یہ لیگل ہے, مطلب اور کچھ فراڈ ایسے بھی ہوئے, ہم نے کہا کام تو یہ لیگل ہے لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے بیٹا. ٹھیک ہے نا, 3 مرلے کے گھر میں رہ کے فراری کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا, وہاں پہ مہران کے بارے میں ہی سوچا جا سکتا ہے, وہاں پہ آلٹو کے بارے میں ہی سوچا جا سکتا ہے, تو یا وہاں پہ موٹر سائیکل کے بارے میں سوچا جانا چاہیے یار. لیکن 3 مرلے کے گھر میں رہ کے آپ 4.5 کروڑ کی فراری کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا, وہ ایک گدھا کھڑا ہوا تھا نا دیوار کے ساتھ کان لگا کے, تو وہ کسی نے دوسرے گدھے نے پوچھا اوے کیا سن رہا ہے, اس نے کہا میں سوانح مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا سوانح مستقبل کے خواب کیسے دیکھ رہے ہو تم, کہا تو بھی سن لے. اس نے بھی کان لگا دیا. اندر کمہار جو تھا وہ اپنی صاحبزادی کو ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تیری شادی کسی کھوتے سے کر دوں گا, اس سے نہیں کروں گا. تو اس نے کہا دیکھو سوانح مستقبل کے خواب, یہ اس طرح کے سوانح مستقبل کے خواب دیکھنے والے گدھے ہوتے ہیں جو وقار زکا اور وہ بی فار یو والا جو ہے اس کے ہاتھ چڑھتے ہیں. اور ان کے خیال میں آج بھی بھٹو زندہ ہے. میرا مطلب ہے کہ ان کے خیال کے اندر آج بھی جناب وہ تو بہت ہی فیئر تھے اور وہ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے, حکومت نے ذرا کام خراب کر. ٹھیک ہے بھائی جان, شادی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں مل کے ایک خاندان بنانے کا اعلان کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, کھلے عام کرتے ہیں. یہ ساری جو تقریبات ہوتی ہیں یہ اس محلے میں, اس برادری میں, اس خاندان میں, اس شہر میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ اب دونوں میاں بیوی ہیں. اس اعلان کو کوئی ہلکا کر لے, کوئی مسجد میں بیٹھ کے کر لے, کوئی پی سی کے کرسٹل ہال میں کر لے, کوئی وہ جو ہے اسلام آباد کا میریٹ کے بال روم میں کر لے, کہیں بھی کوئی کر لے, لیکن اعلان ہوتا ہے, پبلک ہوتا ہے. لیکن
اگر یہی کام ہو اور اس کا اعلان نہ ہو اور قانونی ٹھپا نہ لگایا جائے تو وہ ایک جرم بن جاتا ہے اسی ریاست میں. ٹھیک ہے, تو اعلان جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اسے پبلک بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اسے آپ لوگوں تک, چند لوگوں تک محدود نہیں کر سکتے یا اسے خفیہ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں تو ہم آپ کو روکیں گے. اسی طرح یہ جو صاحب ہیں, انہوں نے جب ٹاپ ٹرینڈ بنایا تو پھر ہمارے ذہن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ اشتہار آ گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے خیال کے اندر, پاکستان کے اندر اگر ہائیسٹ نمبر آف اکانومسٹ لیے جائیں تو یا تو وہ پائیڈ میں ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, جو کہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ جڑا ہوا ایک ادارہ ہے, اور ویسے وہ ڈگری بھی کرواتا ہے, ایم فل پی آئی ٹی کی, میرا خیال پی آئی ٹی بھی شاید ہوتی ہے یا ایم فل تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ماسٹر گریجویٹ کے بچے جاتے ہیں, اس میں داخلہ لیتے ہیں, ساتھ میں منسٹری میں کام کر کے پریکٹیکل ایکسپوجر بھی لے رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے یہ بیسیکلی بنایا گیا تھا کہ یہاں سے بچے جو ہوں گے گریجویشن بھی کریں گے, ساتھ میں انہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوگا, اور فیوچر کے اندر یہ ہماری اکنامک لیڈرشپ ہوگی. ہم مولوی دکی کو ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ گھسیٹ کے نہیں لائیں گے کہ جناب آئی ایم ایف کے نال سارے معاملات سیدھے کروا دو, کیونکہ آپ امریکہ سے گریجویشن کر کے آئے تھے اور مشرف دور میں بھی آئی ایم ایف سے سارے مذاکرات آپ نے کیے تھے. ہمیں اس طرح کے لوگ کریکٹرز کی محنت نہیں کرنی پڑے گی, ہمارے پاس ایک پوری جنریشن ہوگی. لیکن چونکہ وہاں پہ بھی آ کے بیوروکریٹ بیٹھ گئے, اور بیوروکریٹ تو آپ کو پتہ ہے یہ وہ مرغی ہے جن انڈوں پہ بیٹھتی ہے وہ گندے نکلتے ہیں, ان کو گندا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے بچے نہیں نکلتے, ان انڈوں میں سے بدبو نکلتی ہے, تو انہوں نے پائیڈ کا بھی بیڑا گرک کر دیا. اب جو بھی کوئی وہاں پہ آتا ہے جس نے خود پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ میں کوئی تھوڑا بہت علم کی بھی وہ کر جاؤں. زیادہ تر جو ہیں وہ وہاں پہ بی ایس گریجویٹ یا ماسٹر کے لوگ آتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی نہ ہے, ورنہ میری جو ہیڈ شپ ہے وہ گئی. تو وہ اتنے سال جتنے سال وہ ہیڈ رہتا ہے وہاں پہ کسی پی ایچ ڈی کو نہیں گھسنے دیتا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ صرف ایم فل کی کلاسوں میں داخلے صرف پی ایچ ڈی میں بھی ہوتے ہوں. ٹھیک ہے, کریکٹ نہیں جی, مجھے اپڈیٹ کیجیے گا. اور دوسرا سب سے بڑا ادارہ جہاں پہ ہائیسٹ نمبر آف اکانومسٹ پائے جاتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور اتنے جناب موٹے اور اتنی گردنوں والے جو ہیں وہ ہم نے پالے ہیں, باقاعدہ پالے ہیں اسٹیٹ بینک میں بٹھا کے. اور ان ہاتھیوں کو, اور سفید ہاتھیوں کو یہ کنسیپٹ کا نہیں پتا تو وہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں, دماغ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے پڑھ کے تو اس کے اوپر اپنی رپورٹ ریسرچ کر لیں. اور چونکہ اس وقت ہر لمحے ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے, کر لیں. مجھے یہ ایک نئے فراڈ کی بنیاد لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بنیاد کی فراڈ کی یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی پارٹی انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, وقار زکا والی, جو اسٹیٹ بینک کے باہر کھڑا ہوا ہے, اور یہ اشتہار جو ہے اس پارٹی کو اس گیٹ سے اندر لانے کے لیے دیا گیا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی کنسلٹنٹ ہائر ہو جائے اور اس کنسلٹنٹ کو وہ ہمارے لیے بعد میں براڈ شیٹ ثابت ہو, اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ باہر جانا شروع ہو جائے, اور بعد میں پتہ چلے جناب اسٹیٹ بینک کے اندر ہی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اب فلاں ملک میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ پیسے انجوائے کرتے ہیں. انجوائے, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. بہت خوفناک اشتہار ہے. اور اس کے ساتھ ہی وقار زکا جیسے لوگوں کا ایکٹیو ہو جانا. میرا خیال ہے وقار زکا کا کردار تو شاید اس پورے سینیریو کے اندر ایک شاید جوکر سے زیادہ نہ ہو, لیکن اصل جو واردات ڈلنے لگی ہے کہ وہ اندر جو اتنے سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا میرا مطلب ہے کہ اب میں کیا کہوں, وہ بھاڑ جھونکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کام لیں. جو آؤٹ سورس کرنا ہے اور اس طرح کے سینسٹیو ایشو کو آؤٹ سورس کرنا ہے جو کوائٹ پری میچور ہے. بلاک چین کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ جو سینٹرل بینکس جو ہوں گے ان کو اپنا فنکشن تبدیل کرنا پڑے گا. انہیں اپنے ریگولیشن کے اندر ایز اے ریگولیٹری باڈی بہت زیادہ فنڈامنٹل چینجز لانا ہوں گی. لیکن وہ چینجز کیا ہوں گی بھائی؟ ٹیکنالوجی کتے قابو آوے تھے وہ بتائیں نا کہ وہ تب ریگولیشن کیا ہوگی. ٹیکنالوجی تو ہر نئے دن کے ساتھ ایک نیا ایونیو انٹروڈیوس کروا رہی ہے. فنانس کی دوڑ میں ٹیکنالوجی, فنانس اور اکانومی کی دوڑ کے اندر, آئی ٹی کی دوڑ, فنانس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ کے اندر ٹیکنالوجی بہت آگے گزر گئی ہے. اور باقاعدہ جو فنانس ہے, اکاؤنٹنگ جو ہے, اس کی زبانیں باہر کو لٹکی ہوئی ہیں, اس سے بھاگا نہیں جا رہا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو میٹ کرے. اور اس ٹیکنالوجی کے آگے گزر جانے کی وجہ ہے کہ کرپٹو جیسے اور اس طرح کے کانسیپٹس آ رہے ہیں. اگلے 15 سے 20 سال میں 2050 تک, میرا خیال 2040 تک بہت سارے پروفیشن ختم ہوں گے جن کے اندر ایک اکاؤنٹنگ کا پروفیشن بھی ہوگا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنے ایونیو کھول دینے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹڈ کر دینا ہے، جس کے لیے آپ کی آواز کے اوپر ایک حکم ہی کافی ہوگا. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر بہت ساری ریگولیٹری جو میئرز ہیں وہ تبدیل ہوں گے. جیسی ٹیکنالوجی کسی جگہ پہ قابو آتی ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے، تو وہ پھر اس کے اوپر کوئی برج بنائیں گے نا. فی الحال تو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ کے اندر ٹیکنالوجی بہت آگے گزر گئی ہے اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بہت پیچھے رہ گئی ہے. ایسی صورت کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی باہر سے آئے گا اور خلوص نیت سے آئے گا، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر لڑکی جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد خوابوں میں یہ سوچتی ہے کہ کوہ کاف سے سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک اونچا لمبا شین ورگا شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے لے جائے گا. وہ نہیں ہوتا. حقیقت کی دنیا میں آنا پڑتا ہے، اور حقیقت کی دنیا میں جب ہم بیٹھ کے سوچیں اے کوئی فراڈ ہے گا یہ. ٹھیک ہے، میں اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، آپ بھی نظر رکھیے گا. اسٹیٹ بینک نے اس طرح کا اشتہار کیوں دیا ہے؟ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ اشتہار ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اس پہ نظر رکھیے گا، میں بھی اس پہ نظر رکھوں گا. کر تو اس کا پاکستان کا کوئی ادارہ کچھ نہیں سکتا. رضا باکر نے جو کچھ اسمبلی سے لکھوا لیا ہے اور جو کچھ قانون کا حصہ بنوا لیا، اس کے بعد اس کو کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے، کم از کم پاکستان کی حد تک تو کسی کا باپ نہیں پوچھ سکتا. تو لہٰذا پیرا ہی دینا پڑے گا. ٹھیک، میری بکل دے وچ چور پیرا دیجیے اپنے ملک کا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.